अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा धमाके की मजम्मत करते हुए मासूम जानों के नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। कहते हैं दहशत गर्दी की लानत को दोबारा उठने नहीं देंगे। सदर मुमलिकत ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान का अमन सुकून बर्बाद करना चाहते हैं। रमज़ान में ऐसी मज़मूम कार्रवाई करने वाले मुल्क और इस्लाम के दुश्मन हैं। सदर मुमलिकत ने शहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि कोयटा में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला काबिल मजम्मत है। हमारी कौम ने दहशत गर्दी को शिकस्त देते हुए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वजीर आज़म का कहना था दहशत गर्दी की इस लानत को दोबारा उठने नहीं देंगे। हम बैरूनी और अंदरूनी तमाम खतरात से होशियार हैं। आपको बताएं कि कोयटा धमाके की वजह गवादर की तरक्की है। कोयटा का हमला खुदकुश था जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हुए। शेख रशीद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि कोयटा बम धमाके पर वजीर आला बलूचिस्तान समेत आला अफसरान से बात हुई। ये वाकया इमरान खान और मुल्क की तरक्की के खिलाफ हुआ है। चीन के सफीर आज भी कोयटा में मौजूद हैं और मुलाकातें कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि अगर गवादर पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और इस धमाके की असल वजह गवादर की तरक्की है, ये पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन लोग हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने बताया कि बम धमाके में जख्मी होने वाले 11 अफराद में से 6 का अस्पताल में इलाज जारी है। शेख रशीद का कहना था कि फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है। हम अपनी फौज और एजेंसियों की मदद से दुश्मन पर काबू पा लेंगे। पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ पड़ोसी मुल्क से साजिशें की जा रही हैं। वजीर दाखिला ने बताया कि इंटरनेशनल मीडिया वाले रात को फोन करते रहे, ताहम हमला अवर की ताहाल कोई शिनाख्त न हुई। सोशल मीडिया से मुतालिक उनका कहना था कि पाकिस्तान में 2.5 से 3 लाख सोशल मीडिया अकाउंट भारत से खुले हैं। सोशल मीडिया का मिलकर हल निकालने जा रहे हैं और जल्द कानून लाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद में अमन की सूरत हाल का भी नोटिस लेते हैं। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के लिए असेंबली में एक बिल लाना चाहते हैं, जबकि सहाफी अफसार आलम के केस के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। हुकूमती कमेटी से नहीं, सिर्फ वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन का मीडिया से बात करते हुए वाज़े पैगाम। कहते हैं इस्लामाबाद में कुछ लोगों ने वजीर आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई है। जुमेरात को लाहौर की सेशन अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि जब इमरान खान के साथ खड़ा था तो नून लीग ने कारोबार की छानबीन की, लेकिन सिविल केस को फौजदारी में मुंतकिल तो नून लीग ने भी नहीं किया। उनका मजीद कहना था कि पिछले हफ्ते लाहौर में दावत इफ्तार से 1 दिन पहले इस्लामाबाद वालों ने राबता किया और यकीन दहानी करवाई कि चंद दिनों में वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी। उनका कहना था कि ठंडी हवा इस्लामाबाद से चलने पर मुतमईन हुए और अनकरीब पूरे ग्रुप की वजीर आज़म से मुलाकात करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि FIR से उनका कोई ताल्लुक नहीं और ना ही FIA का केस बनता है। कोई चीज FIA की नहीं और ये बनावटी FIRs हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि शेयर होल्डर्स में से कोई मुद्दई नहीं और उनका मुकदमा फौजदारी नहीं है। ये सब SCCP और FBR के केसेस हैं। जहांगीर तरीन ने दावा किया कि 40 अरकान असेंबली उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब दोस्तों को बुलाया जाता है तो ग्रुप से मशवरे किए जाते हैं। जहांगीर तरीन ने कहा कि इमरान खान से देरीना ताल्लुक है और ऐसा रिश्ता है जो कमजोर नहीं होना चाहिए। उनके साथ 10 साल गुजारे हैं और PTI का खाका बनाया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात में अमन और अमान की सूरत हाल, सूबे की तरक्की और अवाम के बेहतर मयार जिंदगी के लिए बाहिमी ताल्लुकात को फरोग देने के हवाले से बातचीत हुई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लेते हुए इसके फैलाव की रोकथाम के लिए भरपूर कोशिशें तेज करने का फैसला भी किया गया। जबकि इस मौके पर महकमा पुलिस की पेश
پیشہ وارانہ استعداد کے لیے خصوصی تربیت کے اقدامات اور پولیس کو عوامی خدمت فورس میں تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی ضمانت متفقہ طور پر منظور کر لی۔ عدالت کے روبرو نیب پروسیکیوٹر نے شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کی آبزرویشن پر اعتراض اٹھا دیا، جس پر اعظم نذیر کا کہنا تھا کہ نیب توہین عدالت کا نوٹس دلوانا چاہتی ہے، ہم باہر جا کر کلائنٹ کو کیا بتائیں کہ ضمانت ہوئی ہے کہ نہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف پیش کیا کہ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ 27 سال میں ایسا نہیں ہوا کہ فیصلہ جاری ہونے کے بعد تبدیل ہوا ہو، لیکن یہاں 3 دن کے بعد ایک فیصلہ تبدیل کر دیا گیا، کیا یہ عدالت کے خلاف بات نہیں؟ ان کی یہ بات توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا، کہنا تھا کہ میں اب بھی اپنے الفاظ پر قائم ہوں۔ نیب پروسیکیوٹر نے انتہائی سخت بات کی جو انہیں واپس لینی چاہیے۔ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جملہ توہین آمیز ہے تو آپ کو اسے واپس لینا چاہیے۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو اس مسئلے پر مزید بحث کرنے سے روک دیا اور نیب پروسیکیوٹر کو ضمانت کیس پر دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ آپ صرف کیس پر بات کریں۔ عدالت کے فل بینچ نے دونوں فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد مختصر فیصلہ سناتے ہوئے شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی۔ گزشتہ روز خیرپور میں پرانی قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں کوچ ڈرائیور کے خلاف درج کر لیا گیا۔ خیرپور پولیس کے مطابق گزشتہ روز پرانی قومی شاہراہ پر حسین آباد کے قریب ویگن اور مسافر کوچ میں حادثے کے مقدمے میں قتل خطا اور روڈ حادثات کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے کا متن ہے کہ بس ڈرائیور غلط انداز میں گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے ویگن کو ٹکر ماری، جس سے ویگن الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی بھی ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی کا اسپیکر قومی اسمبلی سے معافی مانگنے سے انکار۔ کہتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی ہمیں ناموس رسالت پر بات کرنے نہیں دیتے، میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے معافی نہیں مانگوں گا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ وزراء کی فوج ہے اور ان کی نوکریاں روز بدلی جاتی ہیں۔ آج معیشت اور خارجہ پالیسی زوال پذیر ہے، ملک میں آج مہنگائی عروج پر ہے، پاکستانی عوام شناختی کارڈ ہاتھ میں لے کر 1 کلو چینی خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہیں۔ چینی اسکینڈل میں پنجاب کے وزراء کا کیا قصور ہے؟ اصل ذمہ دار وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ ہے۔ نیب کا کیس بنائیں اور وزیر اعظم سمیت وزراء کو جیل میں ڈالا جائے۔ وزیر اعظم اور کابینہ کو بھی 1.5 سال جیل میں ڈالیں، پھر پتہ چلے گا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی خارجہ پالیسی، پارلیمنٹ اور اخلاقی قدریں زوال کا شکار ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ہمیں ناموس رسالت پر بات کرنے نہیں دیتے، میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے معافی مانگتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے معافی نہیں مانگوں گا۔ شاہد خاقان عباسی نے NCOC کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ NCOC ناکام ہو چکی ہے، اسے بند کر دیا جائے۔ آج پاکستانی حکومت کورونا ویکسین کا ایک ٹیکہ خرید نہیں سکی۔ 23 کروڑ عوام کا ملک خیرات میں ویکسین لے کر لوگوں کو لگا رہا ہے۔ دنیا نے کورونا پر قابو پا لیا، پاکستان میں کورونا بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب دنیا پاکستان کے لیے بین الاقوامی سفری پابندیاں عائد کر دے گی۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، قیمتوں میں کمی کا امکان، تاہم بجلی کی قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ 28 اپریل کو کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے نیپرا میں درخواست کر دی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 61 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی گئی، جس کے بعد مارچ 2021 کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمت کم کیے جانے کا امکان ہے۔ نیپرا 28 اپریل کو سماعت کے بعد بجلی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ کرے گا۔ CPPA کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ مارچ میں پانی سے 19.42% بجلی پیدا کی گئی، مارچ میں کوئلے سے 30.50%، فرنس آئل سے 2.62% بجلی پیدا ہوئی۔ درخواست میں کہا ہے کہ مقامی گیس سے 11.56%، درمدی LNG سے 21.11% بجلی پیدا ہوئی، جبکہ ایٹمی ذرائع سے 10.49% بجلی پیدا کی گئی اور ایٹمی ذرائع سے پیدا بجلی کی قیمت ₹1.02 فی یونٹ رہی۔ اور کراچی والے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے کراچی میں کل سے شدید گرمی کی نئی لہر کی پیشن گوئی کر دی۔ شہر میں موسم شدید گرم رہے گا، اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری تک بڑھ سکتا ہے۔ کراچی میں محکمہ موسمیات نے جمعے سے 3 روزہ گرمی کی نئی لہر کی پیشن گوئی کر دی، جبکہ ہیٹ ویو کا امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کے ارلی وارننگ سینٹر نے شہر میں گرمی کی نئی لہر کی پیشن گوئی کر دی، جس کے مطابق جمعہ 23 اپریل سے
اتوار 25 اپریل کے دوران شہر میں موسم شدید گرم رہے گا۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری تک بڑھ سکتا ہے۔ اسسٹنٹ میٹرولوجسٹ غلام حسین چنا کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری کے مطابق دن کے وقت سمندری ہوائیں منقطع رہیں گی، تاہم شام کے وقت سمندر کی ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے۔ گرمی کی لہر کے دوران شمالی اور شمال مغربی گرم و خشک ہوائیں شہر پر اثر انداز رہیں گی۔ ترجمان محکمہ موسمیات سردار سرفراز کے مطابق گرمی کی نئی لہر کے دوران ہیٹ ویو کے امکانات نہیں ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب دن کے اوقات میں 60% تک بڑھنے جبکہ سمندر کی جنوب مغربی ہواؤں کا 72 گھنٹوں تک بندش جیسے عوامل شامل ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ کراچی فلائی اوورز اور سڑکوں کی ابتر صورتحال سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے KMC، صوبائی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ شہید ملت روڈ، شاہ فیصل کالونی، سیوک سینٹر فلائی اوورز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ لیاقت آباد فلائی اوور، جناح برج ٹاور، قائد آباد فلائی اوورز بھی ابتر صورتحال ہے، جبکہ نیپا چورنگی یونیورسٹی روڈ پر بنے فلائی اوورز کی حالت بری ہو چکی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق مختلف سڑکوں پر بنے پلوں کے ایکسپینشن جوائنٹس بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہید ملت روڈ اور جام صادق فلائی اوورز پر KMC نے ایکسپینشن جوائنٹس کی تنصیب کی تھی، مگر وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ شہر بھر فلائی اوورز اور سڑکوں کی استر کاری کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے KMC، سندھ حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سڑکوں اور فلائی اوورز کی تعمیرات اور استر کاری سے متعلق تفصیلات طلب کر لیں۔ سعودی عرب میں پہلی بار حج اور عمرے کے دوران مسجد الحرام میں سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے خاتون عسکری اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، جسے مقامی اور عالمی سطح پر بے حد سراہا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ حج و عمرہ امن فورس کی خاتون اہلکاروں کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی، جس میں خاتون اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ہماری اولین ترجیح اللہ کے گھر آئے مہمانوں کے لیے امن قائم رکھنا اور خصوصاً عمرے اور نماز کے لیے آنے والی خواتین کو ہر طرح سے سہولیات اور تحفظ فراہم کرنا ہے۔ سعودی خاتون پولیس اہلکار جو کہ مکہ میں عمرہ زائرین کی نگرانی کر رہی ہیں اور خواتین اہلکار کو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتی نظر آ رہی ہیں اور خصوصاً خواتین کی رہنمائی کرتی دکھائی دے رہی ہیں، ان کو SOPs کے علاوہ دیگر معاملات سے آگاہی بھی دے رہی ہیں۔ مملکت بھر میں عمرے پر جانے والی خواتین نے اس اقدام کو بے حد سراہتے ہوئے کہا کہ خواتین کی سہولت کے لیے یقیناً یہ بڑا عمدہ اقدام ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی حکومت نے مسجد الحرام میں آنے والی خواتین کی چیکنگ اور نگرانی کے لیے خواتین اہلکاروں کی تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس پر اب عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سعودی وزارت داخلہ نے خاتون سیکیورٹی اہلکاروں کی حرم شریف میں ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے تصاویر بھی شیئر کی اور کیپشن میں لکھا کہ حج و عمرہ کے دوران سیکیورٹی کے فرائض خواتین عسکری اہلکار بھی انجام دے رہی ہیں۔ شانگلہ کی فلاحی تنظیم شاہتوت امن فاؤنڈیشن کی جانب سے یونین کونسل رانیال کے درجنوں خاندانوں کے درمیان رمضان فوڈ پیکج تقسیم کیا گیا اور اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بشام خرم رحمان جدون اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ارسلان بھی موجود تھے۔ فوڈ پیکج انتہائی شفاف اور منظم طریقے سے کورونا SOPs کے تحت مستحق خاندانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غازی احمد کی اس رپورٹ میں۔ فلاحی تنظیم شاہتوت امن فاؤنڈیشن کی جانب سے یونین کونسل رانیال کے درجنوں خاندانوں کے درمیان رمضان فوڈ پیکج تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بشام خرم رحمان جدون اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ارسلان بھی موجود تھے۔ فوڈ پیکیجز میں آٹا، چینی، چاول اور دیگر اشیاء خوردنوش شامل تھے۔ فوڈ پیکج اسسٹنٹ کمشنر بشام خرم رحمان کی نگرانی میں انتہائی شفاف اور منظم طریقے سے کورونا SOPs کے تحت مستحق خاندانوں کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خرم رحمان کا کہنا تھا کہ فلاحی تنظیم شاہتوت امن فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں غریب اور مستحق شیروں کے ساتھ مالی معاونت کی۔ معاشرے میں غریب افراد کی نشاندہی اور بروقت تعاون میں فلاحی تنظیموں کا
کا بڑا کردار ہے۔ شاہتوت امن فاؤنڈیشن کے بانی و چیئرمین غازی خان کا کہنا تھا کہ ہم نے دکھ کی انسانیت کے خدمت کے جذبے کے تحت اس تنظیم کی بنیاد رکھی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ تنظیم سوشل سیکٹر پر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ مشکل کی گھڑی میں شاہتوت امن فاؤنڈیشن نے غریب شہریوں اور سفید پوش طبقے کے ساتھ ہر قسم تعاون جاری رکھا ہے۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ T20 رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پھر بابر اعظم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، جبکہ پاکستانی کپتان آسٹریلوی کپتان ایرون فنچ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسرے نمبر پر پہنچ چکے ہیں۔ ان فارم پاکستانی کپتان بابر اعظم نے ون ڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن سے بھارتی ویرات کوہلی کو بے دخل کر دیا تھا۔ اب تازہ ترین T20 رینکنگ میں وہ آسٹریلوی کپتان ایرون فنچ کو دوسرے نمبر سے محروم کرنے میں کامیاب رہے۔ جنوبی افریقہ سے تیسرے T20 میں 122 رنز کی عمدہ اننگ کی بدولت بابر کو 47 ریٹنگ پوائنٹ حاصل ہوئے۔ اب ان کا ٹاپ پر موجود انگلینڈ کے ڈیوڈ مالان سے 48 پوائنٹس کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ زمبابوے کے خلاف پہلے میچ میں تو وہ بڑی اننگز نہ کھیل سکے، البتہ 3 T20 میچز کی سیریز کے بقیہ میچز میں عمدہ پرفارمنس سے بابر ایک بار پھر رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں، جو گزشتہ برس نومبر تک ان کے قبضے میں تھی۔ تیسرے میچ میں ناقابل شکست 73 رنز بنانے والے محمد رضوان نے 8 درجے ترقی سے کیریئر بیسٹ 15ویں پوزیشن سنبھال لی۔ فخر زمان کا بھی ون ڈے کے بعد T20 رینکنگ میں بھی ترقی کا سفر جاری ہے۔ 17 درجے بہتری سے وہ اب 33ویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں۔ لیفٹ آرم فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے کیریئر بیسٹ 11ویں پوزیشن سنبھال لی۔ فہیم اشرف 12 درجے ترقی سے 16ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ محمد نواز کو 4 درجے ترقی نے 24ویں درجے پر پہنچا دیا ہے۔ حارث رؤف 43 درجے ترقی پاتے ہوئے بولرز رینکنگ میں 38ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ اور اب DNN انٹرٹینمنٹ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ ماضی میں جسمانی ساخت کے باعث تنقید کا نشانہ بننے والی اداکارہ ثنا فخر نے ماں بننے کے بعد وزن میں زیادتی سے پریشان خواتین کو انتہائی مثبت پیغام دے دیا۔ 40 kg وزن کم کرنے والی اداکارہ نے انسٹاگرام پر اپنے بچوں کے ساتھ ماضی اور حال کی خوبصورت تصاویر شیئر کی، جس میں ایک جانب ان کا وزن خاصی حد تک بڑھا ہوا ہے تو دوسری جانب ان کی خود پر دی جانے والی توجہ واضح دکھائی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کیپشن میں لکھا، ماں بننا زندگی کے بہترین تحائف میں سے ایک ہے۔ وطر ماں اور دوران حمل کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سے ایک اپنی صحت مندی یقینی بنانا ہے۔ ثنا کے مطابق ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ تندرستی وزن کم کرنے کا واحد معیار نہیں ہے، در حقیقت یہ دماغ، جسم اور روح پر مشتمل ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اس لیے خود کو اس طرح گلے لگائیں جس طرح ہم ہیں اور اس میں بہتری لائیں۔ آئیے اپنے دماغ، جسم اور روح کو بہتر بناتے ہوئے اپنے وجود کا بہترین ویژن بنانے کی جانب دیکھیں۔ خیال رہے کہ ثنا نے اپریل 2019 میں بھی سوشل میڈیا پر وزن کم کرنے کی حیرت انگیز کہانی شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھایا تھا کہ ہم دوہرا معیار کیوں رکھتے ہیں، سائز 0 ہو یا 4 یا 6 یا کچھ اور، ہم لوگوں کو اپنے طے کردہ معیار کے مطابق کیوں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpark.com۔ آپ رہیے گا DNN کے ساتھ، کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں۔